बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आप सबको आओ कुरान समझें आसान तरीके के सबक नंबर 3 में खुशामदीद। बहुत सारे हमारे नए स्टूडेंट ने भी ज्वाइन किया है। जिन जिन के पास पिछला काम जिनको चाहिए वो मुझे पर्सनली मैसेज करें, फिर मैं उनको वो वीडियोस और स्लाइड्स फिर भिजवा दूंगी, ठीक है। क्योंकि ग्रुप में तो अपलोड हो रही हैं, लेकिन क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आज भी उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया, तो जो चीज़ें आपकी रह गई हैं वो काइंडली मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं उनको अलग से वो सारी चीज़ें भेज दूंगी। शुरू करते हैं कुरान की इस आयत से। अफला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तो क्या वो गौर नहीं करते कुरान पर, क्या उनके दिलों पर ताले हैं। तो इससे हम ये देखते हैं कि कुरान पर गौर करना ऐसे ही है, ना करना, कुरान पर गौर ना करना ऐसे ही है जैसे किसी के दिल पर ताला लगाओ। तो कुरान हमको खुद खुद दावत दे रहा है कि मुझ पर गौर व फिक्र करो। बहुत अच्छी बात है, कुरान को हम पढ़ लेते हैं, अरबिक टेक्स्ट हम सब पढ़ सकते हैं। हम कई कई दफ़ा कुरान ख़त्म कर चुके हैं अरबिक टेक्स्ट में, लेकिन हम उसकी आयतों को जानते नहीं हैं। वो क्या हमसे बात कर रहा है, क्या हम तक पैगाम पहुंचा रहा है, हमें पता ही नहीं। तो गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। कुरान पढ़ना और कुरान समझना दो अलग-अलग चीज़ें हैं। तो हम इस कोर्स में क्यों आए हैं कि हम कुरान समझ सकें। और खुद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या वो गौर नहीं करते? क्या उनके दिलों पर ताले हैं? तो अल्लाह ताला से दुआ करें हम उन लोगों में से ना हो जिनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। आज हमारा एक ख़ास ताल्लुक़ कुरान से कायम होने जा रहा है। आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कि हम इतना फ़ैमिलियर आज कुरान से हो जाएँगे, अजनबियत हमारी बहुत हद तक कम हो जाएगी कुरान से, सिर्फ़ आज 1 घंटे के अंदर। इस 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट से आप कुरान के इतने करीब चले जाएँगे कि आपको खुद जब पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। आज इस सबक में हम सूरह फ़ातिहा की 2 और आयत देखेंगे, उन पे गौर करेंगे, तर्जुमा सीखेंगे। ग्रामर में आज हम नई एक चीज़ सीखेंगे, तो बहुत शौक और मोहब्बत से बैठना है आपने। और इस सबक में हम 6 नए अल्फाज़ सीखेंगे जो कुरान में तकरीबन 3000 से ज़ायद बार आए। और आज के सबक के अख्ताम तक जो हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज़ हैं वो 33 हो जाएँगे। 232 हमारा टारगेट है, तो उसमें से 33 हम आज सीख जाएँगे जो कुरान में 12,000 से ज़ायद बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी बार देखें 10,000 को क्रॉस कर जाएगी। मुझे उम्मीद है आप अपने होमवर्क कर रहे होंगे लाज़मी। और इस आप शीट को भी ज़रूर एक नज़र देखा करें। किसी भी नमाज के बाद, मैं तो कहूँगी हर नमाज के बाद एक दफ़ा वोकैब्युलरी कार्ड को देख लिया करें। तो वो आपके वोकैब्युलरी जो है ना उसमें इज़ाफ़ा हो जाएगा। कल भी मैंने बताया था, आज एक दफ़ा फिर बता रही हूँ कि तावुज़ और सूरह फ़ातिहा के जो अल्फ़ाज़ हैं वो कुरान में 9000 बार आए हैं। तो अगर हम सिर्फ़ तावुज़ और सूरह फ़ातिहा को ही अच्छी तरह कर लें ना, तो हम कुरान में आने वाले 9000 अल्फ़ाज़ को जान जाएँगे। ये रेड हाइलाइटेड है, ये देखें, ये कुरान में इतनी बार आ रहे हैं सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा के अल्फ़ाज़। तो देखते हैं हम सूरह फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। चलिए थोड़ा-सा ना हम देखते हैं कि हमने अभी तक सीखा क्या है, ठीक है? आपने हैंड रेज़ करना है, मैं जो हैंड रेज़ करेगा मैं उसी का नाम बोलूँगी, वो बताएगा। अच्छा, चलें मैं पूछती हूँ। अश-शैतान हम पढ़ चुके हैं ना? ये सारा हम पढ़ चुके हैं। सिस्टर सानिया, मैंने तो अभी क्वेश्चन किया ही नहीं, आपने हैंड रेज़ कर दिया। चलें सिस्टर सानिया, आप बताइए। जी सिस्टर सानिया, आप बताइए कि अश-शैतान अगर हम देख रहे हैं तो इसमें अश-शैतान क्या है? हमने पढ़ा है ना कि पहचान पढ़िए, तो बताएँ ये इस्म फ़ेल हर्फ में से क्या लग रहा है आपको?
جی سسٹر ثانیہ، کیوں آپ سب نے ہاتھ پیچھے کر لیے؟ کیا کسی کو پتا ہے الشیطان کیا ہے؟ جی سسٹر مقدس آپ بتائیے۔ شیطان مردود. نہیں نہیں، ہم نے دیکھا تھا نا کل کے پہچان میں نے آپ کو بتائی تھی کیا ہے یہ اسم کی پہچان میں نے بتائی تھی نا، تو الشیطان اگر اسم ہے تو ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے؟ میم کل آواز نہیں آ رہی تھی. آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی؟ ویڈیو تو مل گئی ہے سب کو۔ ویڈیو نہیں آج میں نے ویڈیوز نہیں چیک کی. نہیں، آپ ویڈیوز دیکھیں نا، جو انٹرنیٹ کا ایشو تو چلے گا، آن لائن میں یہی تو ہے، چلے گا، لیکن ویڈیوز اسی لیے آپ کو بھیجی جاتی ہیں، اس میں سب کچھ کلیئر آ رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی آواز کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جی سسٹر اقصی آپ بتائیے۔ اسم اسم کیسے پتا چلا آپ کو؟ سسٹر اقصی کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ اسم ہے؟ ال سے بالکل، یہ چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں، جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ ال لگا ہوا ہے تو ہم نے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو اسم ہے۔ ویری گڈ، یہی چیز میں نے پوچھنی تھی۔ اچھا، اب اور کون بتائے گا کہ الرجیم کیا ہے؟ جی ہینڈ ریز کریے۔ الرجیم کیا ہے؟ اگر ہم اس کی شکل دیکھ رہے ہیں تو فوراً ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ الرجیم۔ جی ہینڈ ریز کریے۔ جی سسٹر فرزانہ آپ بتائیے۔ جی یہ اسم ہے، یہ بھی وہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ الف اور لام سٹارٹ میں ہے، ان لگا ہوا ہے اس وجہ سے۔ ویری گڈ، اور میرا خیال میں سسٹر فرزانہ کی آج پہلی کلاس ہے اور انہوں نے دیکھے ماشاءاللہ جی جی فوراً بتا دیا۔ ویری گڈ، اس طرح سے آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا، فوراً سے آپ کو پتا چل جائے۔ اسم کی پہچان میں نے بتائی تھی، کون بتائے گا اسم کی کیا پہچان ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا نا اسم کی پہچان، کہ دیکھتے ہی آپ کو مطلب نہیں بھی آتا تو آپ دیکھتے ہی پہچان جائیں کہ یہ اسم ہے۔ کون بتائے گا؟ سسٹر فرزانہ کا ہی ہاتھ کھڑا ہوا ہے۔ جی ایک تو یہ ال سے پتہ چلے گا، اور دوسرا تنوین سے پتہ چلے گا، دو پیش دو زبر دو زیر اگر ہوں گی تب بھی وہ اسم ہوگا۔ ویری گڈ ویری گڈ، بالکل ٹھیک۔ آپ کو تو آپ یہاں ہوتی نا آپ کو ایک انعام ملتا۔ آج فرسٹ ڈے ہے ان کا، اور یہ میرا خیال میں پورا پیچھے سے لرن کر کے آئی ہیں، انہوں نے ویڈیوز وغیرہ اور سلائڈس کو گو تھرو کیا، تو دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے نا، پھر آپ کلاس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جی اور اچھا، اب مجھے بتائیں کہ بسم ہم نے پڑھا تھا نا، بسم ہم نے بریک کرنا بھی سیکھے ہیں ورڈز کو، تو کون بتائے گا بسم ایک ورڈ ہے یا اس میں کوئی کتنے ورڈ چھپے ہوئے ہیں، کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے؟ کون بتائے گا؟ ہینڈ ریز کریے، کیونکہ آپ لوگ ہینڈ ریز کریں گے نا تو مجھے پتا چلے گا، میں بائی نیم کروں گی اور پھر وہ ان میوٹ ہو سکیں گے۔ جی سسٹر فرزانہ آپ بتائیے۔ جی با اور اس بسم ویری گڈ، دو ٹکڑے ہوں گے، با الگ ہے اور اسم الگ ہے۔ ویری گڈ۔ اچھا، اور یہ للہ، الحمدللہ، اس کے کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ سسٹر ثانیہ آپ بتائیے۔ جی سسٹر للہ میں دو، لیے، اللہ، اللہ کے لیے۔ ویری گڈ ویری گڈ، الحمدللہ۔ اچھا، اور العالمین کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ؟ کون بتائے گا مجھے؟ جی سسٹر سائمہ زاہد آپ بتائیے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ جی اسم ہے۔ کیسے پتا چلا آپ کو؟ جی ال سے۔
ویری گڈ. ایک اور پہچان بھی ہے جو کل بتائی تھی، وہ بھی ہے اس کے اندر. دو نشانی ہے اس میں. جی دوسری یاد نہیں ہے ٹیچر. چلیں اور کون بتائے گا؟ ال تو بتا دیا سسٹر سائمہ نے. اور کون بتائے گا؟ اس کی دوسری نشانی بھی اسی کے اندر ہے. ہم نے کہا تھا نا اسم کی نشانیاں. جی سسٹر اقصا آپ بتائیے. یا نون. ویری گڈ. یا نون. واو نون، یا نون، الف تا، الف لام، تنوین. یعنی تنوین کا مطلب کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش. یہ جب بھی ہم دیکھیں گے تو فوراً ہمیں پتا چل جائے گا یہ اسم. ہمیں اور معنی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ورنہ اردو میں تو ظاہر ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ اس میں. عربی میں ہمیں ہر ایک لفظ کا نہیں پتا. ابھی تو ہم پہلے سٹیپ پہ آئے ہیں نا، QC1 کر رہے ہیں، تو ابھی ہمیں ساروں کے معنی نہیں آتے. لیکن الحمدللہ ہم دیکھ کے ورڈ کو، اس کا سٹرکچر بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. آپ سب کو نا اگر یہاں ہوتے تو ایک انعام ضرور ملتا. جی چلیں آگے چلتے ہیں. اسی طرح ہم پہلے الفاظ دیکھیں گے، ان کے معنی دیکھیں گے. مالک یوم الدین. مالک مالک ہے، یوم دن کا، الدین بدلے کے. مالک اس کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ میم لام کاف. مالک اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ایزی ہے. مالک وہی جو اردو میں میننگ ہوتا ہے، یعنی اونر. جیسے گھر کا مالک ہوتا ہے، کسی چیز کا مالک ہوتا ہے. جیسے میں اس فون کی مالک ہوں، ٹھیک ہے، اس لیپ ٹاپ کی مالک ہوں. تو اسی طرح جو میننگ اردو میں استعمال ہوتا ہے وہی عربی میں بھی وہی مطلب ہے، مالک. ٹھیک ہے. یوم بہت ایزی ورڈ ہے. دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ اتنے سارے ورڈ عربی کے اردو میں بھی ہیں. ہمارے لیے نئے نہیں ہیں الحمدللہ. یہ ہماری جو زبان ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا فائدہ بھی ہے اس کا. یوم ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سب کو آتا ہے. یوم کا مطلب ہوتا ہے دن. یوم عید، یوم آخرت بہت استعمال ہوتا ہے. اور اس کا واحد کیا ہے؟ یوم. اور جمع ہے ایام. ٹھیک ہے، آپ نے یہ ساتھ ساتھ یاد رکھنے ہیں. یوم، ایام. الدین. الدین جو ہے یہ اس کے دو معنی آتے ہیں. ٹھیک ہے، دو معنی اس کے آتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا اپنے دماغ کی ایک کھڑکی کو آپ نے کھلا رکھنا ہے. ایک مطلب نہیں ہے دین کا. ایک مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا، دین نظام زندگی، دین اسلام جیسے ہم کہتے ہیں. دوسرا مطلب ہے بدلے کا، بدلہ. ٹھیک ہے، بدلہ کہتے ہیں نا اس کو، عدلے کا بدلہ. اس کو اس کام کا بدلہ دیا جا رہا ہے. تو دین کیا ہے؟ بدلہ. یہاں پر سورہ فاتحہ میں یہاں پر بدلہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کے دو ہیں لیکن یہاں پر جو استعمال ہو رہا ہے وہ ہے بدلہ. جیسے ہم نے ال کے پڑھے تھے نا، ال کے ہم نے دو مطلب پڑھے تھے. ال کیا تھا؟ ایک خاص کے لیے اور ایک کنیکٹنگ، وہ جو. تو وہ ہم کانٹیکسٹ کے حساب سے ہمیں پھر پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. جب ہم ابھی تو ہمارا سٹارٹ ہے نا، آپ کہیں گے کیسے پتہ چلے گا؟ تو کانٹیکسٹ کے ترجمے کے حساب سے ہمیں پھر پتہ چل جائے گا. مالک ہے بدلے کے دن کا. ٹھیک ہے، دین کے دو معنی، بدلہ یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا. اور دوسرا کیا ہے؟ اسلام، دین اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ. مالک کو دیکھتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ مالک جب قیامت آئے گی تو صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا اور اسی کی حکومت ہوگی اور وہی سب کے درمیان فیصلہ کرے گا، انصاف کرے گا. مالک تو نو ڈاؤٹ وہ اب بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے نا ہمارے سب. ابھی بھی قیامت والے دن تو ہوں گے ہی ہوں گے، ابھی بھی ہمارے مالک ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے امتحان کے لیے دنیا میں اسے کچھ اختیارات دیے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی دیکھیں یہ آپ لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے نا، آپ کے اختیار میں آپ اس کلاس میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں. آپ نے چائے پینی ہے یا نہیں پینی، وہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نہیں کرنی، وہ آپ کے اختیار میں ہے. کسی سے لڑائی کرنی ہے نہیں کرنی، جھوٹ بولنا ہے نہیں بولنا، وہ آپ کے اختیار میں. آپ ابھی مالک ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دنیا میں انسان کو دیے ہوئے ہیں. لیکن اس دن کسی کے پاس اختیار نہیں ہوگا. زبان کے پاس بولنے کا اختیار نہیں ہوگا، ہاتھ کے پاس ہلنے کا اختیار نہیں ہوگا، پاؤں کے پاس چلنے کا اختیار نہیں ہوگا. اس وقت سارے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہوں گے. وہی انسان بول پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ وہ اختیار دیں گے.
چاہ کے بھی کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. کہتے ہیں کہ جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا کہ کیوں نماز نہیں پڑھتے تھے، تو جو بے نمازی ہوں گے وہ چاہیں گے کہ ہم ابھی سجدے میں گر جائیں، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر اکڑی رہے گی. تو اس وقت اختیارات جو ہیں، یہ جو ابھی ہم سب کچھ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، تو ان چیزوں کا اختیار پھر ہمارے پاس نہیں رہے گا. اس دن اس دن صرف اور صرف اللہ کے پاس اختیار ہوگی، کسی کو بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. وہ دن قیامت کا دن بہت ہی بھیانک اور خوفناک دن ہوگا کہ انسان اپنوں سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، ہر کسی کو صرف اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. صرف کہتے ہیں نا نفسا نفسی اس دن ہوگی کہ صرف سب کو اپنی پڑی ہوگی کہ بس ہماری نیا پار لگ جائے، باقی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کامیاب کرے، آسان حساب ہم سب کا کرے. اور کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اس دن کو سامنے رکھ کر کریں. تو اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہی امید ہونی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے، ہماری اچھائیوں کا بدلہ اچھا ہی دے، لیکن ساتھ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمیں سزا نہ مل جائے. اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہم سے پوچھا نہیں لیکن ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا. ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، کوئی اختیار نہیں تھا ہمارا. اب ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں تو امید ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا. تو اس آیت کے ساتھ ہم عادت نمبر 7 سیکھتے ہیں کامیاب انسان کی، کہ جو بھی کام ہم کریں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، تو اس دن کو سامنے رکھ کر ہم نے کرنا ہے. اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہیں کرنا. ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ ٹائم ہی تو ضائع کرتے ہیں. آج نہیں کل نہیں پرسوں، ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد، ابھی نہیں دیکھنی، چلو آواز کلیئر نہیں آ رہی تو ویڈیو نہیں دیکھنی. ویڈیو تو دیکھیں نا آپ لوگ، کلاس میں اگر انٹرنیٹ کی وجہ سے کچھ ڈسٹربنس ہو رہی ہے تو آپ کو سلائیڈز مل رہی ہیں، ویڈیوز مل رہی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، آج کا کام کل پر چھوڑ دیتے ہیں. کل کس نے دیکھا؟ تو ہر کام آپ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کریں. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک دیکھیں 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں اس کے، ایا الگ ہے، کا الگ ہے. کا جو ہے، کا مطلب ہوتا ہے تیری، ٹھیک ہے، جیسے انتا تھا، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا نا واہم والا، انتا کا، یہ کا وہی ہے. آگے چل کے آج ہم نے یہی دیکھنا ہے. تو اس کے ٹکڑے کتنے ہو رہے ہیں اگر آپ سے کہیں تو 2 ٹکڑے ہیں. ایا الگ ہے، کا الگ ہے. ایا کا مطلب ہے ہی، کا تیری ہی، ٹھیک ہے. کیونکہ جملے کے شروع میں کا اکیلا نہیں آ سکتا تو ایا کو ہم کہتے ہیں اس کا تکیہ ہے، ایا اس کا سہارا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایا کے ساتھ آئے گا، الگ سے نہیں آ سکتا، کسی کے ساتھ جڑ کے آئے گا. تو اس لیے ایا پہلے لگ گیا. ایا کا تیری ہی، نعبدو عبد اس کا روٹ لیٹر ہے، عین با دال. عبادت سے اس کا مطلب عبادت ہے. تو عبادت کا ہم دیکھیں یوز کرتے ہیں نا اردو میں بھی عبادت کا لفظ، تو وہی ہے یہ عبادت، عابد، معبود، اسی سے ہے یہ. ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت ہے کیا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا عبادت ہے کیا؟ جی سسٹر فرزانہ، آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. عبادت کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی سسٹر مریم آپ بتائیے. عبادت ہے جو ہم دل سے کرتے ہیں. صحیح. عبادت کی قسمیں کیا ہوں گی؟
ایک عبادت کی میرے خیال سے 2 قسمیں ہیں، ایک بتائیے حقیقی اور جنرلی جو ایک صرف ہم بتائیں، جنرلی جو آپ کے ذہن میں آتا ہے فوراً عبادت کا لفظ سنتے ہی نا، کیا آتا ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کیا ہے؟ کون کون سی چیز عبادت ہے؟ جو سب سے پہلے عبادت کا سن کے جو آتا ہے میرے ذہن میں، جیسے ہم جو کام کرتے ہیں گھر کا، وہ بھی عبادت ہے بالکل اگر ٹھیک، ہم نیت سے کریں. صرف نیت ہے کہ اگر میں کوئی بھی گھر کا کام کر رہی ہوں اور میری نیت ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو میرا خیال سے وہ بھی عبادت ہے. بالکل ٹھیک، ہم کسی بندے کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. صحیح. جی سسٹر ثانیہ آپ بتائیے، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے عبادت سے؟ عبادت سے مینز اللہ کے احکامات کو ماننا، ہم اپنے قول سے فعل سے، مطلب جو اللہ کا حکم ہے وہ ہم مان لیں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، عبادت ہے. جی بالکل ٹھیک. جی سسٹر فاطمہ آپ بتائیے، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے عبادت سے؟ آپ انمیوٹ نہیں ہو رہی سسٹر فاطمہ. انمیوٹ کیجئے خود کو. ان کا شاید وہ نہیں ہو رہا. جی اور بتائیے. جی سسٹر آسیہ آپ بتائیے. عبادت کا مطلب ہے جھک جانا، اللہ کے احکامات کے آگے جھک جانا. بالکل اور ٹھیک، نفس کے خلاف بھی وہ بات جا رہی ہو، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہو ہمیں اس کے آگے ہی جھکنا ہے اور روک جانا، اپنے آپ کو روک لینا. بالکل ٹھیک. اچھا جی اور سسٹر فاطمہ آپ کوشش کریں، آپ کا شاید آپ انمیوٹ ہو سکیں. جی سسٹر فاطمہ. اللہ کی رضا کے لیے ہم جو بھی کام کریں تو وہ عبادت ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے. عبادت کے ہم سب بالکل آپ ساروں نے صحیح کہا ہے. عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جسے ہم سب فیملیئر ہیں. کسی کو دعوت دینا اچھی چیز کی طرف، اچھی بات کی طرف، دین کی طرف، دین کی کسی بھی اچھی بات کی طرف دعوت دینا، وہ بھی عبادت ہے. کسی کو اچھی نصیحت کرنا، وہ بھی عبادت ہے. آپ کسی کو اچھی بات کہہ رہے ہیں، اچھی نصیحت کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. جہاد یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا. ابھی جو ہم اس کلاس میں بیٹھے ہیں یہ بھی عبادت ہے. علم حاصل کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی عبادت ہے. کمانا بھی عبادت ہے. اگر آپ کما رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے تو وہ بھی عبادت ہے. دوسروں کی خدمت کرنا، پانی کا گلاس پلا دینا، وہ بھی عبادت ہے. امی کے ساتھ کچن میں تھوڑی سی ہیلپ کر دینا، وہ بھی عبادت ہے. ٹیبل لگا دینا، وہ بھی عبادت ہے. کسی کو سڑک پار کرا دینا، وہ بھی عبادت ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم کیا ہے؟ نماز. کیوں؟ کیونکہ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا. یہ حدیث مبارکہ ہے. سب سے پہلے کون سی عبادت آتی ہے؟ نماز. قیامت والے دن سب سے پہلے سوال بھی نماز کے بارے میں ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہم کلام ہی نہیں ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے. جب قیامت والے دن سب آرگنائز ہوں گے نا، آپ کو پتہ ہے حساب کتاب کس کا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا ہی نمازیوں کا. جو نماز نہیں پڑھیں گے ان کو تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو ان سے تو میں نے بات ہی نہیں کرنی، ان کو تو پھینکو جہنم میں. ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا. حساب کتاب ہونا ہی نمازیوں کا. تو سب سے پہلے نماز سب سے پہلی اور بڑی عبادت اور مین عبادت ہے. جس سے کافر اور مومن کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا فرق ہے مومن اور کافر کے اندر. تو الحمدللہ. لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے؟ نیت. اگر آپ کی نیت نہیں ہے اچھی تو پھر وہ کوئی بھی کام ایون نماز بھی عبادت میں نہیں آئے گی. وہ تو نیت آپ کی اگر خراب ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، دکھاوا ہے، تو پھر وہ عبادات جو ہیں وہ فاسق ہو جائیں گی، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. وَإِيَّاكَ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. وا کا مطلب ہے اور یہ قرآن میں بہت بار آتا ہے، بہت بار. اس کو پکا کر لیں. وا کا مطلب اور، ایاکا تجھ ہی سے. ٹھیک ہے.
تجھ ہی سے. اکثر لفظ قرآن میں شروع ہو رہے ہیں وا اور فا سے. اچھا وا جو ہے اس کا مطلب ایک میں نے بتا دیا آپ کو اور، لیکن اس کا ایک اور بھی مطلب ہے. میں نے کہا نا دماغ کی ایک کھڑکی کو آپ نے ہمیشہ کھلا رکھنا ہے، اور کیا مطلب ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے. یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ وا کا مطلب اور ہے لیکن صرف اور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک اور مطلب بھی ہے لیکن وہ آگے پڑھیں گے. اور فا کا مطلب کیا ہے؟ پس. اور یہ بہت زیادہ قرآن میں آیا ہے، بہت زیادہ، اس لیے اس کو پکا کر لیں. وا اور فا پس. نستعین. نستعین جو ہے آپ حیران ہوں گے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. نستعین، استعانت، آنت، اون، تعاون، معاون، یہ سب اسی سے نکلے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس میں مدد کا معنی پایا جاتا ہے. تو نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں. یہاں نئی چیز کیا ہے کہ دیکھیں نعبدو اور نستعین کے شروع میں، دونوں کے شروع میں نہ آ رہا ہے، نون زبر نہ. ٹھیک ہے، آپ بس یہ یاد رکھیں کہ نہ جب شروع میں آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. نون زبر، خالی نون زبر، نون الف، نون زبر الف والا نہیں، الف کے ساتھ نہیں، خالی نون کے اوپر زبر شروع میں ہے. لیکن شروع میں کسی ورڈ کے شروع میں آئے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم. ہم، ٹھیک ہے، جیسے ہم، یہ نحنو والا نہیں ہم کہتے، اسی طرح ہم. بس ابھی کے لیے آپ نے اتنا ہی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی بندگی کریں، عبادت کریں. جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہوا؟ کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی، اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا، وہ بھی عبادت ہے. اللہ کے حکم پر چلنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یعنی اس نے جو چیزیں منع کی ہیں اس سے باز رہنا، اس سے دور رہنا، وہ بھی عبادت ہے. اگر آپ جا رہے ہیں کہیں پہ اور گانے چل رہے ہیں اور آپ گانے نہیں سن رہے، آپ نے میوٹ کر دیا آواز کو، تو بھی عبادت میں شامل ہو جائے گا. یہ اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال روزی کمانا، سب کی دوسروں کی خدمت کرنا، سب عبادات میں ہیں. ان میں نماز سب سے اہم ہے، کیونکہ نماز کو جو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے اور دین کو گرا دیتا ہے. لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم عبادت بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. اپنی پیاس تک اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بجھا سکتے. میں اگر پانی کا گلاس اٹھانا چاہوں تو کیا میں اٹھا سکوں گی خود سے؟ نہیں. اسی وقت موت آ جائے تو پھر؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی کام ہم اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اس احساس کے ساتھ یہ دعا پڑھیے کہ اے اللہ اس نماز کو، اس کے بعد ہر کام کو کرنے میں ہمیں تیری ہی مدد چاہیے، اور ہر مشکل اور پریشانی کے وقت بھی ہمیں تیری ہی مدد چاہیے. ایون آپ کی عبادت کرنے کے لیے بھی ہمیں آپ کی ہی مدد چاہیے، اور ایسی عبادت جو آپ کو پسند آ جائے. تو اس کے ساتھ عادت نمبر 8 ہم سیکھتے ہیں کہ جو بھی کام کریں اس میں نیت عبادت کی کر لیں. جب آپ عبادت کی نیت کر لیں گے تو آپ کو ثواب ہوگا، وہ عبادت میں کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا. انسان کے دیکھیں 2 حصے ہوتے ہیں جسم کے، ٹھیک ہے، 2 حصے ہیں، ایک جسم ایک روح. جسم کو کیا چیز چاہیے زندہ رہنے کے لیے؟ طاقت کے لیے کھانا، پانی. تو روح کو کیا چاہیے زندہ رہنے کے لیے، طاقتور ہونے کے لیے؟ وہ کیا ہے؟ عبادت. لیکن صحیح طریقے کی عبادت، کیونکہ آپ صحیح طریقے سے عبادت نہیں کریں گے تو سکون نہیں ملے گا. سکون نہیں ملے گا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا میں کچھ بھی مل جائے، اگر سکون نہیں ہے تو وہ انسان ناکام ہے. تو عادت نمبر 9 ہم سیکھتے ہیں اس سے، وہ کیا کہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. اور کس طرح مانگنا؟ کیسے مدد مانگے ہم اللہ کی؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی نبیوں نے مانگی، یعنی دعائیں سیکھیں. ٹھیک ہے، نماز کے اس کورس میں بھی ہم کچھ دعا سیکھیں گے اور اگلے کورسز میں اور دعائیں سیکھیں گے. تو دعا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، پیغمبروں کی دعائیں، اتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں، چھوٹی سی دعائیں لیکن جامع دعائیں. وہ دعائیں سیکھیں اور موقع کی مناسبت سے پھر وہ دعائیں کریں، تو انشاءاللہ آپ کو خود فرق بھی فیل ہوگا. الحمدللہ پہلا پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے؟
تو میم اگلا ہوم ورک کیا ہوگا؟ ہوم ورک آپ کو مل جاتا ہے جب کلاس کے بعد آپ کو ملتا ہے ہوم ورک. کائنڈلی ہینڈ ریز کیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کون بول رہا ہے. مجھے ایسے پتا نہیں چلتا کہ کس نے بات کی ہے. ہینڈ ریز کا آپشن. جی سسٹر مقدس کہیے. میم یہی پوچھنا تھا کہ ہوم ورک کیا ملے گا ہوم ورک آپ اور کو اس مل میں کیا جائے گا, کرنا؟ ایزی ہوگا. آپ اگر ہوم ورک یہ نہ کیا کریں کہ جیسے ہوم ورک آیا تو فوراً کھول لیں. پہلے آپ سلائڈس دیکھیں, اگر نہیں کچھ سمجھ آ رہا تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں. ویڈیوز بھی آپ کو جی مل میم میں جاتی ایسے ہیں. ہی کرتی ہوں, جی جی سلائڈس کو دیکھتی ہوں اور جو آپ نے نوٹس پرنٹ آؤٹ کے لیے کہا ہے وہ دیکھتی ہوں. ہاں جی, ویڈیوز بھی ہیں. کچھ جی سمجھ نہ آ رہے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں جی تو ایسے ہی کرتی آپ ہوں. کو ہوم ورک ہو جائے گا. ہوم ورک کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو نیکسٹ ہوم ورک جب تک آپ کو آتا نہیں, آپ اس سے پہلے پہلے وہ ہوم ورک کر سکتے ہیں. اتنا ٹائم ہے ایک ویک کا آپ کے پاس. جی سسٹر آسیہ. میں نے پوچھنا تھا عادت نمبر 6 کیا تھی, وہ میں ریلیٹ کیا تھا اسٹوڈنٹ سے. عادت نمبر سے کسی کو معلوم ہے؟ کون بتائے گا سسٹر آسیہ کو؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ بھی ہم سب نے پڑھی ہے نا. سسٹر آسیہ نے لیٹ جوائن کیا تو کوئی اور اسٹوڈنٹ بتائے. جی سسٹر مریم آپ بتائیے. عادت نمبر 6 ہم نے کیا پڑھی ہے؟ دوسروں پر رحم کیجیے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. اور یہ ہم نے کب پڑھی تھی؟ یہ ہم نے کل پڑھی یہ تھی. جو الرحمن الرحیم پہ جو تھی نا ہم اس میں پڑھی تھی. ہاں جی, وہ کل پڑھی تھی ہم نے. ٹھیک ہے. جی سسٹر نوشابہ. جی سسٹر نوشابہ آپ انمیوٹ کر کے بات کریے. میم یہ آپشن مجھے ذرا سمجھ نہیں آ رہا نا, اس لیے. کوئی بات نہیں, آپ اگر ہینڈ ریز کے بغیر بھی بول سکتی ہیں, آپ کو الاؤ ہے. ٹھیک ہے. جن کو سمجھ نہیں آ رہا وہ کر سکتے ہیں, لیکن جن کو آپشن یوز کرنی آتی ہے وہ کائنڈلی ہینڈ ریز ہی کیا کریں. آپ سسٹر نوشابہ آپ ویسے بھی بول سکتے ہیں, بس آپ آ کے اپنا نام پہلے بتا دیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی صحیح. ویسے میم یہ پوچھنا تھا, یہ آپ ورک بک کا کام مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے نا. یہ پیج نمبر 4 پہ ہم نے رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈیں کرنی ہوتی ہیں یا صرف جی جی, فرنٹ؟ جو کس ایک طرح؟ جیسے آج ہم لیکچر 3 کر رہے ہیں نا, لیسن 3 کر رہے ہیں, تو لیسن اے جو ہوگا وہ پہلا جو ہم لیتے ہیں نا بریک سے پہلے, وہ پارٹ ہوتا ہے. اور لیسن بی جو ہوتا ہے نا وہ گرامر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں کرنے ہوتے ہیں, اے بی دونوں کرنے ہوتے ہیں آپ نے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی ہم وہ فل کرنا ہوگا یعنی دونوں ایک ہی ٹائم؟ ہاں جی, آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. آپ کسی وقت بھی AQTs کے نمبر آپ کو دیے ہوئے ہیں, آپ ان کو بھیج کے چیک کرا لیں. کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی اسکرین شاٹ لے کے مجھے بھیج دیں, AQTs کو بھیج دیں کہ یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے. چلیں تو آپ ٹھیک کو ٹھیک گروپ میں اس طرح بتا دیا جائے گا. کوئی بھی صحیح. پرابلم ہو آپ مجھے پرسنلی میسج کر لیں. ٹھیک ہے. وائس اوکے نوٹ کر دیں, وائس سے صحیح. میسج کر دیں. کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے آپ کو میں بتا دوں اس وقت. میم اسم کی سمجھ نہیں آ رہی. کس کی؟ اسم. اسم کی سمجھ نہیں آ رہی. اسم کی کیا سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ میم جیسے پہلے آپ نے پڑھایا ہے نا سورہ فاتحہ کا, جی تو اس میں 2-3 نے کہا ہے کہ یہ اسم وہ اسی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں نا. ہاں جی, اسم جو ہے کل ہم نے تو کل ہی پڑھا ہے کیسے نا. پتا چلتا ہے روز یہ اسم کون سا ہے؟ اسم کی پہچان ہے, آپ نے ورڈ دیکھنا ہے. اگر تو اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے نا, الحمدو جیسے ہے, الشیطان, الرجیم, ال لگا ہوا ہے تو وہ اسم ہے. دوسری پہچان کیا ہے کہ آخر میں آپ دیکھیں, ورڈ کے آخر میں دیکھیں, اگر یا نون ہے یا واو نون ہے یا الف تا ہے تو بھی اسم ہے. جیسے عالمین ہم نے پڑھا نا, عالمین, یا نون ہے یہ بھی اسم ہے. اگر خالی اس کے اوپر 2 پیش لگے ہوئے ہیں تو بھی وہ اسم ہے. جیسے مسلمن ہم نے پڑھا تھا, اگر 2 زبر لگے ہوئے ہیں تو بھی اسم ہے, 2 زیر لگے ہوئے ہیں تو بھی اسم ہے. ٹھیک ہے. یہ پہچان ہے. وہ سلائیڈ اور آپ میم کو پیش ہو. پیش, سنگل پیش تو تب ہوگا نا جب ال آئے گا. تو اچھا ال آپ کو پتا ہے کہ ال کیا ہے, اسم کی پہچان ہے.
ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ ہم ہر دفعہ ریپیٹ کریں گے، آپ کو پکا آ جائے گا. ابھی تو ہمارا تیسرا لیسن ہے تو آپ کو ٹھیک ہے آ میم. جائے گا انشاءاللہ تعالی. اپنا ہاتھ نیچے کر لیں کائنڈلی. اوکے جی، ہم چلتے ہیں گرامر پارٹ کی طرف. آج گرامر میں ہم بہت مزے کا نئی چیز سیکھنے جا رہے ہیں، ضمائر سیکھنے جا رہے ہیں. ضمائر کیا ہیں؟ یہ ہیں وہ، ہم، کا، یہ، کم، نا، اور یہ ہمیشہ کسی لفظ کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں. تو یہ بھی ہم ٹی پی آئی کے ذریعے ہی سیکھیں گے. کس طرح آپ سب نے کرنے ہیں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں آپ نے سائن بھی کرنے ہیں اور اتنا اونچا بولنا ہے کہ آپ کے کانوں کو آواز آئے. اب میں کر رہی ہوں، میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں اونچا کریں گے. ٹھیک ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. ہوپ فلی سب نے کیا ہوگا. کیا سب نے کیا ہے؟ یہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ آئے اور یہ کرے میرے ساتھ، آپ سب کو کرائیں. کون کرے گا یہ؟ جی سسٹر مقدس، آپ کو انمیوٹ کیا ہے، آپ کریے. جی کریے سسٹر مقدس. میوٹ کر کے دیکھیے خود کو. بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، شروع سے مل کر شروع سے کیجئے. شروع سے کریں، پہلے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کے کیجئے. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. آپ سب نے بھی کیا ہے نا؟ آپ سب نے کرنا ہے. جی سسٹر سائمہ زاہد، آپ کر دیجئے ایک دفعہ. انمیوٹ کیجئے خود کو. جی میم، جی میوٹ نہیں ہو رہا تھا. جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. ویری گڈ ویری گڈ. جی اب ہم مل کے کریں گے اور دل سے کریں گے. ٹھیک ہے؟ اسم کی پہچان کیا ہے؟ ایک دفعہ پھر آپ لوگ غور سے سنیں. اسم کی پہچان کیا ہے؟ ال لگا ہو تو اسم ہے. کسی بھی لفظ کے ساتھ ال لگا ہوگا تو فوراً آپ نے آنکھیں بند کر کے کہنا یہ اسم ہے. دو پیش ہوگا تو اسم ہوگا. دو زبر ہوگا تو اسم ہوگا. دو زیر ہوگا تو اسم ہوگا. واو نون دیکھیں گے لفظ کے آخر میں تو بھی وہ اسم ہے. یا نون دیکھیں گے تو بھی اسم ہے. الف تا دیکھیں گے تو بھی وہ اسم ہوگا. یہ والا ٹیبل ہم کر چکے ہیں. بیس ہے یہ والا ٹیبل. آپ نے اس کو پریکٹس بہت زیادہ کرنی ہے. میں کرتی ہوں، میرے ساتھ کریے. سب، ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ایک دفعہ پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں. الفاظ یعنی کلمے کی 3 اقسام ہے: اسم، فعل، حرف. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اسم. اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کا نام، جگہ کا نام، وہ اسم کہلاتا ہے. پلس اس کی صفت یعنی اس کی کوالٹی. ٹھیک ہے؟ جیسے مسلم، مسلم ایک کوالٹی ہے نا، مومن وغیرہ. تو یہ بھی اسم میں آئے گا. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ الف لام، دو زبر، دو زیر، دو پیش، واو نون، یا نون یا الف تا. وہ جب بھی ہم کسی لفظ میں دیکھیں گے، کسی کلمے میں دیکھیں گے تو وہ اسم ہوگا. جیسے مسلم، مؤمن، صالح، کافر، مشرک، منافق. آپ کو بتایا تھا ہم آسانی کے لیے اس کو ایسے بولتے ہیں، لیکن ان سب پہ تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ جمع ہم نے کل بنانی سیکھی تھی. اگر دو پیش لگا ہوگا تو اس کو ہم بدل دیں گے، واو نون کا اضافہ کر دیں گے. اگر دو زبر یا دو زیر ہوگا تو اس میں ہم یا نون کا اضافہ کر دیں گے تو وہ جمع بن جائے گا. یہ جمع سالم کہلاتی ہے. یعنی جیسا واحد ہوتا ہے نا، وہ پورا کا پورا اٹھ کے آگے آ جاتا ہے، جیسے اردو میں بھی ہوتا ہے. مسلم سے مسلمون، مومن سے مومنون، صالحن سے صالحون، مسلمن سے مسلمین، مسلمن سے مسلمین، مومنن سے مومنین،
मुमिनिन से मुमिनीन, सालिहन से सालिहीन, सालिहिन से सालिहीन। ठीक, ये कल हमने कर लिया था। हमने इससे पहले सबक में क्या किया था, कौन से हमने सीखा था टेबल, वो सब, आप, मैं, आप सब और हम सब। ठीक है, हमने ये सीखा था अरबी अल्फाज के साथ। अब हम क्या कहेंगे, उसका, उन सब का, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा, ये सीखेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या सीखा था, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब। अब हम कहेंगे उसका, उनका, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा। इशारे वही हैं, इशारे वही हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, इशारे वही हैं। बस लफ्ज हम देखेंगे कि ये कौन से जमायर इनको कहते हैं, जमायर जो किसी लफ्ज के साथ जुड़ कर आते हैं। वो जो हुआ हम था वो अकेले आते थे, ठीक है, वो किसी के साथ जुड़ के नहीं आते थे। ये वाले जो हम सीख रहे हैं ये जुड़ के आते हैं। तो क्या होगा, एक दफा मैं करती हूँ, आप गौर से देखें। हु, उसका, इशारे वही हैं उसी तरह, मतलब मुजक्कर एक, और यहाँ पर मौजूद नहीं है, गायब है, दूर है, तो क्या होगा, हु, उसका, हम, उन सब का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। ठीक है, एक दफा और कर देती हूँ। हु, उसका, आप सब मेरे साथ करें, हु, उसका, इशारे भी, हम, उन सब का। इतना ऊंचा बोलें कि आपके अपने कान को आवाज आए। का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। ठीक है, कौन करेगा ये, हैंड रेस कीजिए। जी सिस्टर आसिया, आप करिए। उसका, एक मिनट, मैं साथ साइन करूंगी ना, आप करिए, चलें। उसका, हम, उन सबका, का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। वेरी गुड, जज़ाकिल्लाह। साइन ये जो है उसी एंगल पे हमने अपना हाथ रखना बिल्कुल है। एंगल वही होगा, वही उसी एंगल पे हम चलेंगे। ठीक है, साइन बिल्कुल उसी तरह होगा। जी सिस्टर अक्सा, आप करिए। जी सिस्टर अक्सा। हूँ उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हम सबका। ये मुझे आवाज नहीं आ रही, पता नहीं मेरा मसला कि सबका ऐसा ही है। नहीं, सबकी आवाज हमें भी नहीं आ रही। अच्छा, आप लोग बता दीजिए करें, मेरे म्यूट हुआ था। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर मरियम, आप करिए। हु, उसका, हम, उन सबका, का, आपका, ये, मेरा, कुम, आप सबका, ना, हमारा। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर मिसबा, आप करिए। वो उसका, हम इन सब का, उन का सबका, आपका, उन सबका। उन सब का आपका, ही मेरा, कुम 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 इशारा कुम देखें, आपका, इशारा देखें, आपका कुम इशारा। आप सबका, हाँ, इशारा आपकी सारी कुम बात बता रहा होता है। आप सबका, वेरी गुड, कुम आप सबका, ना हमारा। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन ना इशारा नजर नहीं आ रहा होता, जब हम कराते हैं ना तो ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। वो इसलिए कि सबके हैंड रेज हुए हुए हैं ना, तो साथ साथ आप लोग
ہاتھ نیچے کرتے جایا کریں نا تو پھر آپ کو نظر آئے گا. جی سسٹر سائمہ آپ کریے. جی. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ویری گڈ. جی سسٹر مقدس آپ کریے. ہو اس کا، ہم ان سب کا، ان سب کا. آپ کا، یہ میرا، ان سب کا آپ کا، یا میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا. جی. یہ ہو اور ہم جو ہے ان کا ہوگا. ٹھیک ہے اس کا کیونکہ یہاں پہ میرا کا یہ کیا لفظ ہے، ہی ہے کہ سی ہے؟ یہ چھوٹی ہے. ٹھیک ہے یہ اس لیے اس طرح لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ کے آتا ہے. یہ جی یہ کے نیچے زیر ہے. جی زیر، یہ کے نیچے زیر ہے. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ ایسے ہے. ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے سمجھ آ گئی ساروں کو. جی سمجھ آ گئی میڈم. اوکے. یہ دیکھیں یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ تقریباً قرآن میں ہر لائن میں یہ آئے. یہ جو ٹیبل آج ہم نے کیا ہے یہ ہر لائن میں آئے. اچھا یہاں پر اگر آپ دیکھیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، یہ سورہ کہف سے کی آیات ہیں. تو عبدہ ہی، اب یہ نہ سمجھیں آپ کے ہی آیا تو اس کا کوئی اور مطلب ہوگا، یا یہ وہ ہوگا یا یہ ہی ہوگا، تو یہ سیم میننگ میں آتا ہے. اسی طرح ہم یا ہم دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں ولم یجعل لہو، وہی آ گیا ہو اس کا. پھر کیا ہے قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. پھر یہ آگے آپ جب بھی قرآن میں پڑھیں نا تو آپ فوراً اشارہ کر لیا کریں ہو یہ اس کا. ٹھیک ہے آپ کو اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا لیکن آپ کو پتہ چل گیا یہ کسی ایک کی بات ہو رہی ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے اور اس کی ہو رہی ہے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے لہم، یہاں پر نیچے دیکھیں لہم، فوراً اشارہ کیا آپ نے. لہم کیا مطلب ہوا؟ مذکر ہے، زیادہ ہے اور غائب ہیں. لہم ان سب کی. اس طرح سے آپ قرآن کو کھولیں اور دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. تو پورے شوق کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. نئے الفاظ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں. تو نئے الفاظ آج کیا ہے؟ نیا کیا ہے؟ رب. ویسے نیا تو نہیں ہے، ہم نے کیا ہے رب، رب العالمین میں سے. تو رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا. اچھا مجھے کون بتائے گا یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف دیکھتے ہی آپ کو کیا پتہ چلتا ہے اسٹرکچر وائز؟ اب میں یہ پوچھا کروں گی اسٹرکچر دیکھ کے آپ کو کیا پتا چل رہا ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف کون بتائے گا؟ آواز کلیئر نہیں آ رہی. جی کون بتائے گا یہ کیا ہے رب؟ جی سسٹر سائمہ آپ بتائیے. جی میم یہ اسم ہے اس لیے کہ اس پہ دو پیش کی تنوین ہے. بالکل ویری گڈ جزاک اللہ خیر. رب اسم ہے، کیسے پتہ چلا؟ آخر میں دو پیش ہے. ٹھیک ہے فوراً ہمیں پتہ چل گیا یہ اسم ہے اور مطلب کیا ہے؟ رب پالنے والا. اب ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا تھا نا یہ ضمائر جڑ کے آتے ہیں کسی لفظ کے ساتھ، تو رب کا لفظ ہم اس پورے ٹیبل کے ساتھ جوڑ دیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ ربہ، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا. اب اس کا اگر ہم ترجمہ ہمیں یاد ہے، ہم نے پریکٹس کی ہے تو بہت ایزی ہو جائے گا. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربکا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ہم پڑھتے ہیں نا سبحان ربی میرا رب. تو یہ کتنے پیارا یہ لفظ ہے نا ربی میرا رب، کتنے اپنائیت سے بندہ کہتا ہے. تو آج آپ جب پڑھیں نا جی سبحان آواز کلیئر ربی، نہیں آ رہی. سبحان ربی العظیم، تو پھر آپ کو اس کا مطلب بہت اچھی طرح آئے گا. پھر اپنائیت کے ساتھ پیار اور محبت سے آپ پڑھیں گے. جی کون کرے گا یہ ٹیبل کون کرے گا؟ جی سسٹر ثانیہ، اس کے بعد سسٹر آسیہ. ٹھیک ہے سسٹر ثانیہ آپ ہینڈ لو کر لیں ٹھیک ہے، ورنہ پھر میرے اشارے سب کو نظر نہیں آتے. سسٹر ثانیہ پہلے نمبر پہ، سسٹر آسیہ دوسرے نمبر پر، پھر سسٹر اقصیٰ اور پھر سسٹر مریم.
کرائیے. रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हम सबका रब, हमारा वेरी रब. गुड, जज़ाकल्लाह खैर. जी रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हम सबका रब. वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर. जी नेक्स्ट. रब्बुहु इस उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आप सब आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब. वेरी गुड. जी सिस्टर साइमा आप करा दीजिए. जी मैम. रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब. वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर. जी सिस्टर मरियम. रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब. जी सिस्टर नौशाबा आप भी कराना चाहती हैं? आप भी करा दीजिए. जी. रब्बुहु इसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब. अल्हम्दुलिल्लाह. तो आपने ये अभी मैंने आपको बताया भी था कि हम बोलते वक्त आसानी के लिए रब्बुहु की बजाय रब्बी ही का इस्तेमाल ज्यादा होता है. इसी तरह रब्बुहुम की बजाय रब्बी हिम का इस्तेमाल जो होता है वो कुरान में ज्यादा है. तो आपने घबराना नहीं है कि कुछ और आ गया. ठीक है. अब बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो है होता है हमारा अरबी बोलचाल का. तो हमने मन का लफ्ज हमने पहले पढ़ चुके हैं. कौन बताएगा मन का मतलब क्या है? किसको याद है मन का? कौन? जी जी कौन? सिस्टर सानिया ने हैंड रेज किया था. जी सिस्टर सानिया बताइए. कौन? कौन. वेरी गुड. मन और मतलब कौन? जी जी मन कौन. तो वो क्वेश्चन के हिसाब से. जी अब हम ये लगाएंगे इसी टेबल के साथ मन के साथ. ठीक है. क्वेश्चन करेंगे मन रब्बुहु का रब कौन है? रब्बुहु अल्लाह या रब्बुल्लाह. उसका रब अल्लाह है. मन रब्बुहुम उन सब का रब कौन है? रब्बुहुम अल्लाह उन सब का रब अल्लाह है. आंसर देते वक्त ये जो पहले दो है ना इसका याद रखे. इशारा वही रहेगा आंसर में भी, क्वेश्चन में भी, आंसर में भी. जो अगले दो है उसमें चेंज हो जाता है. मन रब्बु का आपका रब कौन है? तो आंसर क्या होगा? रब्बी अल्लाह मेरा रब अल्लाह है. मन रब्बुकुम आप सबका रब कौन है? रब्बुना अल्लाह हम सबका रब अल्लाह है. ठीक है. तो जी दो स्टूडेंट आ जाएं जो क्वेश्चन आंसर करेंगे. सिस्टर साइमा आप क्वेश्चन करेंगी और आंसर सिस्टर मुकद्दस आप करेंगी. ठीक है. बाकी हाथ नीचे कर लें ताकि वीडियो फिर मेरी नजर नहीं आती सबको. जी मन रब्बुहु उसका रब कौन है? रब्बुहुल्लाहु ट्रांसलेशन. जी ट्रांसलेशन. उसका रब अल्लाह है. मन रब्बुहुम उन सब का रब कौन है? रब्बुहुमुल्लाहु जी सिस्टर मुकद्दस साथ ट्रांसलेशन भी करिए. रब्बुहुमुल्लाहु उन सब का रब अल्लाह है. वेरी गुड. मन रब्बु का आपका रब कौन है? रब्बी अल्लाहु मेरा रब अल्लाह है. मन रब्बुकुम आप सबका रब कौन है? रब्बुन अल्लाहु मेरा रब अल्लाह है. जज़ाकिल्लाह खैर. जी दो और स्टूडेंट आ जाएं. दो और आ जाएं. जी सिस्टर आसिया आप क्वेश्चन करेंगी और इनको आंसर कौन देगा? सिस्टर अक्सा आप आंसर करेंगे. ठीक है. मन रब्बुहु उसका रब कौन है? रब्बु अल्लाहु उनका रब अल्लाह उसका रब. मन रब्बुहुम उन सब का रब कौन है?
रब्बुहुमुल्लाहु उन सब का रब अल्लाह है। मन रब्बु का आपका रब कौन है? रब्बिल्लाहु मेरा रब अल्लाह है। रब्बी अल्लाह। मन रब्बुकुम आप सबका रब कौन है? रब्बुनल्लाहु मेरा रब हम सब का रब अल्लाह है। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। जी, अब हमने उसी टेबल के साथ वर्ड लगाया दीन। ठीक है, आज हमने पढ़ा भी है ना दीन। तो दीन का लफ्ज लगा दिया तो क्या हुआ? दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना मेरा हम सबका दीन। जी, कौन करेगा ये? जी सिस्टर सानिया आप करिए। दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हम सबका दीन। जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर मुकद्दस आप करिए। दीनु इसका दीन, दीनुहुम उन सबका दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। वेरी गुड। जी सिस्टर मिसबा आप करिए। दीनुहुम इसका दीन, दीनुहुम इन सबका दीन, दीनु का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सबका दीन, दीनुना हमारा दीन। जज़ाकल्लाह खैर। नए लफ्ज हम सीखते हैं अरबी बोलचाल के लिए। माँ, माँ का क्या मतलब है? क्या। ठीक है, क्वेश्चनिंग फॉर्म में जो हम करते हैं। तो माँ को लगा दिया हमने इसी टेबल के साथ, माँ दीनुका, माँ दीनुका आपका दीन क्या है? ठीक है, माँ का मतलब क्या है ना, दीन, दीन का आपका, माँ दीनु का आपका दीन क्या है? तो जवाब क्या होगा? दीनियल इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है। तो ये पूरा टेबल हम करेंगे। माँ दीनुहु उसका दीन क्या है? दीनुहुल इस्लाम उसका दीन इस्लाम है। माँ दीनुहुम उन सब का दीन क्या है? दीनुहुल इस्लाम उन सब का दीन इस्लाम है। माँ दीनु का आपका दीन क्या है? दीनियल इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है। माँ दीनुकुम आप सबका दीन क्या है? दीनुनल इस्लाम हम सबका दीन इस्लाम है। जी, कौन कराएगा ये? दो स्टूडेंट आ जाए। कि सिस्टर साइमा आप क्वेश्चन करें और सिस्टर सानिया आप आंसर करें। जी, माँ दीनुहु उसका दीन क्या है? जी सिस्टर सानिया, चलो मैं दे देती हूँ आंसर। दीनुहुल इस्लाम उसका दीन इस्लाम है। माँ दीनुहुम उन सबका दीन क्या है? दीनुहुमुल इस्लाम उन सबका दीन इस्लाम है। माँ दीनों का आपका दीन क्या है? दीनी अल इस्लाम मेरा दीन इस्लाम है। माँ दीनुकुम आप सबका दीन क्या है? दीनुल इस्लाम हम सबका दीन इस्लाम है। वेरी गुड। और कोई कराना चाहेगा? जी, सब आइए, कोशिश किया करें, सब किया करें ताकि सबकी प्रैक्टिस हो जाए। जी, दो और स्टूडेंट आ जाएं। जी, टाइम हमारे पास कम होता है इसलिए जल्दी जल्दी हैंड रेज करें। ठीक है, ये टेबल जो है हमने आज सीखा, हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। ठीक है, इसी से हम लेते हैं कुछ सिंपल वर्ड्स। किताब, अरबी में भी किताब को किताब कहते हैं, कलम को कलम कहते हैं, घड़ी को कहते हैं सा, और मोबाइल को कहते हैं जवाल। ठीक है, तो इसमें हम ये डालेंगे, इसी टेबल के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? किताबु का आपकी किताब, किताबी मेरी किताब, कलमु का आपका कलम, कलमी मेरा कलम, सातु का आपकी घड़ी, साती मेरी घड़ी, जवालु का आपका मोबाइल,
जवाली मेरा मोबाइल, ठीक है। ये आप में से कौन करेगा? जी सिस्टर आसिया आप करिए। किताबुका आपकी किताब, किताबी मेरी किताब, कलमुका आपकी कलम, कलमी मेरी कलम, साअतुका आपकी घड़ी, मैम इनकी आवाज नहीं आ रही है। जी आ रही है, हल्की सी आ रही है। साअतुका आपकी घड़ी, साअती मेरी घड़ी, जवालुका आपका फोन, जवाली मेरा फोन। जी वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर मुकद्दस आप करिए। किताबुका मेरी किताब, आपकी किताबुका, आपकी किताब, आपकी किताब, किताबी मेरी किताब, कलामुका आपका कलम, कलामी मेरा कलम, सातुका आप आपकी घड़ी, साती आपकी घड़ी, नो नो साथी, जालुका देखे साइन को देखे ना, साथी क्या होगा? साती मेरी घड़ी, मेरी घड़ी। जालुका जवा जवाल जवा जवालुका आपका फोन, जवाली मेरा फोन। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी सिस्टर मिसबा आप करिए। बोलो। किताबों का आपकी किताब, किताबी मेरी किताब, कलमों का आपकी कलम, कलमी मेरी कलम, सातु का आपकी घड़ी, साती मेरी घड़ी, जवालू का आपका मोबाइल, जवाली मेरा मोबाइल। जी बिल्कुल, आज आपने यही कहना है, जवालुका और जवाली, ठीक है, आके याद है, बल्कि घर में सबको सिखा दें। आज से ये नहीं कहना मेरा मोबाइल किधर है, कहना जवाली किधर है, जवाली किधर है, ठीक है। क्योंकि आप रूटीन में रखेंगे तो आपको याद भी रहेगा ना। वोकैबुलरी कार्ड को आपने देखते रहना है। नुक्ता तालीम आज का बड़ा मजे का है, दिमाग कैसे काम करता है। लेकिन दिमाग के हमारे करोड़ों खुलिये, मगर हमारा दिमाग काम कैसे करता है। ऐसा नहीं है कि एक ही खुलिये में एक बात महफूज हो जाए। इसको समझते हैं कैसे। अगर हम एक लफ्ज लेते हैं फील, ठीक है, तो आपको कहते हैं आप जरा बिजलियां चमकाएं, ठीक है, मतलब आपको जितनी मेमोरी है फील के बारे में क्या क्या जानते हैं उतना आपने करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको एक लफ्ज दे रही हूँ, क्या फील, कोई बिजली चमकी आपके, फिर मैं उसकी आवाज सुना देती हूँ आपको, एक और बिजली चमकी, फिर मैं आपको बता देती हूँ इसको पढ़ते कैसे हैं, फ या लाम फील, स्पेलिंग बता दिए। फिर मैंने कहा कि बहुत बड़ा सा होता है, ठीक है, बहुत ह्यूज होता है, इसकी नाक लंबी सारी होती है, ठीक है, इससे बच्चे बहुत खुश होते हैं। इस पे एक जमाने में तो चिड़ियाघर में सैर भी कराई जाती थी, बड़े बड़े कान होते हैं। और फिर मैं आपको कहती हूँ कि सूरह फील में इसका जिक्र है, ठीक है। अगर मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ सूरह फील की, और फिर उसकी स्मेल के बारे में बता देती हूँ कि उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती, और उसके बाद फिर एक पिक्चर दिखा देती हूँ, तो आपको फौरन समझ आ जाती है। तो क्या होता है, ये तरीका होता है हमारा दिमाग के काम करने का, कि आपको पहले हिंट देते हैं, बिजलियां चमकाते हैं, कोई ना कोई हिंट्स देते हैं, तो आपके ज़हन में थोड़ा थोड़ा उसकी पिक्चर बनना शुरू होती है। लेकिन अगर मैं फौरन पिक्चर दिखाती हूँ तो सब कुछ क्लियर होके आपके सामने आ जाता है। तो इसी तरह हम तरीका इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके को हम करते हैं, हम पहले हिंट्स देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं, लेकिन फिर जब पूरी पिक्चर आपको दिखा देते हैं तो आपको सही समझ आने लग जाती है। इसी तरह से आपने सीखना है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आती, खोल के देखें, उसको पढ़ लें, स्लाइड्स आपके सामने आती हैं, उनको रिवाइव कर लें, पहले खुद से सोचने की कोशिश करें। नहीं समझ आती तो आप किसी से पूछ लें, हिंट ले लें। नहीं समझ आती तो आप खोल के देख लें, वो भी नहीं समझ आती वीडियो चला के देख लें, तो आपको ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक हमारा यहाँ खत्म हुआ। सबक नंबर 3 था आज हमारा, उसके अख्ताम पर हमारे ज़ख़ीरे अल्फाज जो हैं वो 33 हो गए हैं, जो कुरान में 12,000 से ज़ायद बार आए हैं। और आप में से कोई बताएगा हमारा टारगेट क्या है, कितने अल्फाज हमने सीखने हैं इस कोर्स में? जी 232। वेरी गुड, 232। हैंड रेस का ऑप्शन काइंडली इस्तेमाल करें ताकि मुझे पता चले किसने बात की है, ऐसे मुझे पता नहीं चलता। जज़ाकिल्लाह खैर। आज हमारी बैटरी देखे माशाल्लाह 10,000 को क्रॉस कर गई है। तो अपने होमवर्क करना ना भूलें। आपने 5 मिनट मुसहफ से पढ़ के देखना है, हाफिज़े से पढ़ना है, किताब पढ़नी है,
آپ کو جو ووکیبلری کارڈ دیا گیا ہے اس کو پڑھیں، سلائڈس کو دیکھیں، ویڈیوز کو دیکھیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ باتیں کریں، کوئی ساتھی بنا لیں اپنا، اس سے شیئر کریں، اور اپنی نماز میں مختلف صورتوں کو لے کے آئیں، ان پہ غور و فکر کریں، اور سب سے بڑھ کر کہ آپ نے اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کروڑوں لوگوں میں سے چنا ہے کہ یہ میرا قرآن کو، یہ میری کتاب کو پڑھے، سمجھے اور پھر آگے پھیلائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، یہ بہت بڑا انتخاب ہے. آپ دیکھیں، آپ سلیکٹ ہوتے ہیں، نامنیز میں آپ کا نام آ جائے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے نا. پرائز تو بعد میں ملتا ہے، پرائز جس کو ملے، لیکن کچھ نامنیز ہوتے ہیں کہ اس پرائز کے لیے اتنے لوگوں کا نام آیا. تو آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، ان لوگوں میں سے چھانٹی کر کے آپ کو نکالا ہے. کوئی تو خاص بات ہوگی نا آپ کی، کوئی تو اچھی بات اللہ کو لگی ہوگی کہ اس نے آپ کو اپنی کتاب کے لیے چنا ہے. تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، استقامت کی دعا کرنی ہے. ہم کورسز سٹارٹ کرتے ہیں، کورسز میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، لیکن آخر میں بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں. تو دعا کریں، استقامت کی دعا کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس قرآن سے جوڑی رکھے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا چناؤ کیا ہے وہ کمپلیٹ ہو، اور آپ اس حدیث پہ مکمل اتریں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. آپ سیکھ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ نے آگے سکھانا ہے. تو یہ عزم کر لیں آج سے ہی کہ آپ نے آگے جو پڑھا ہے اس کو آگے سکھانا ضرور ہے. دعا مانگتے رہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ایسی دعائیں یاد کریں اور ان کو اپنے روٹین میں اپنائیں. اور ٹیچر ضرور بنیں، ٹیچر بنے، عزم کریں. جو بھی مدد ہے وہ ہم آپ کو دیں گے. آپ کو پلیٹ فارم ملے گا جہاں سے آپ لوگوں کو پڑھا سکیں گے. تو انشاءاللہ ٹریننگ بھی آپ کو ملے گی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.